सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज से हम एक नए सीरीज का आगाज कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के लोगों के जहन में, जिनके जवाब वो पिछले 75 साल से तलाश कर रहे हैं। मसलन एक सवाल सबसे बड़ा हमारे सामने ये है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, इस मुल्क में उनकी क्या हैसियत है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत सारे लोगों के नजदीक सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से, समाजी एतबार से हाशिए पे खड़ा है। तो एक सवाल ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा। इसी सवाल को हम आज के इस हमारी ये जो सीरीज है, इसमें इसमें खूब तह तक जाके, गहराई में जाके हम इसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान के मुसलमान का भारत के अंदर मुस्तकबिल क्या है और इस खित्ते का मुस्तकबिल क्या है। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जैसा मैंने कहा बशानी साहब की, बहुत सारे लोगों के नज़दीक हिंदुस्तान का मुसलमान आज बहुत पिछड़ा हुआ है और वो समझते हैं कि सियासी तौर पे अब वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गए हैं, उनकी कोई जगह नहीं बची है। हमने अभी हाल ही में यूपी का इलेक्शन देखा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला, बावजूद इसके कि मुसलमानों की बहुत बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है यूपी में और बहुत सारी सीटों के ऊपर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, लेकिन फिर भी एक भी मुस्लिम को वहां सीट नहीं दी गई। जो भी वजह रही हो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आप ये बताएं कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान पॉलिटिकली कहां खड़ा है, इकोनॉमिकली, सोशली उसकी क्या हैसियत है हिंदुस्तान में। ये काफी कॉम्प्लेक्स किस्म का सवाल है जी, लेकिन मेरे ख्याल में इस सवाल को फेस किए बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे जो इस वक्त फील्ड में, ग्राउंड में बहुत सारी जो मिथ हैं, रियलिटीज हैं, वो बार बार इस सवाल के साथ जुड़ के तो उभर के सामने आती हैं हर इस तरह की डिस्कशन में। एक बात की आपने खुद वजाहत कर दी, जिसके लिए कि ये जो इलेक्शन का आपने रेफरेंस दिया है, तो उससे एक चीज ये साबित होती है कि जाहिर है कि मुसलमान एक तरीके से साइड लाइन पे लगे हुए हैं, जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और वो जिंदगी के हर शोबे में हैं, जो कि आप जो ऑफिशियल किस्म के स्टैट्स हैं जिन पे सबका कंसेंसस है, वो उठा के देखें, या आप रिपोर्ट्स देख लें जो इस हवाले से मुख्तलिफ वक्तों में आती रही हैं, माइनॉरिटी रिपोर्ट्स हैं या मशहूर तरीन जो रिपोर्ट्स हैं, उन पे ऑब्जेक्शंस अपनी जगह पे, जो एतराज़ात हैं वो भी दुरुस्त हैं, लेकिन उनके अंदर से अगर आप स्टैट्स निकालें तो उस पे सबका इत्तेफाक है। उसमें कोई ये नहीं कहता कि हिंदुस्तानी फौज में 2% या 3% से ज्यादा जो है वो मुसलमान हैं, या कोई ये नहीं कहता कि पुलिस या सिविल सर्विसेज में इतने परसेंट नहीं, इतने परसेंट हैं, क्योंकि वो एक मुस्तनद किस्म के स्टैट्स हैं जो कोई भी चेक कर सकता है। और वो उसके लिए बड़ा एक सिंपल किस्म का जो फार्मूला है वो ये है कि जब आप इस बात पे एग्री करते हैं कि 12% या 14% मुस्लिम्स हैं इंडिया के अंदर, तो फिर जाहिर है लोग ये तवक्को रखते हैं, जिस पे भी मैं बात करूंगा, कि जी उनकी रिप्रेजेंटेशन भी 12 या 14% होनी चाहिए, या कम से कम 10% होनी चाहिए, जिसमें एक आपने अभी जो पार्लियामेंट की मिसाल दी है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना उस वक्त हुआ जब मुसलमान अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो आगे समझते थे रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, और ना अब हुआ। अब ये आप स्पेसिफिकली जो है बेजीबी के दौर में हम बात कर रहे हैं, तो उसके स्टैट्स आ रहे हैं, लेकिन आप पीछे चले जाएं तो कोई भी आप पीरियड उठा के देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन के रेशो में 1-2% ऊपर नीचे का मसला डेफिनेटली आएगा। लेकिन जो लोगों की तवक्कुआत हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान को 12-14% रिप्रेजेंटेशन, सरकारी जो सर्विसेज हैं रिप्रेजेंटेशन इसमें है, ये सारी होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा मैं सम अप करूं ताकि लोगों को एक कंटेक्स्ट मिल जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं, तो इस पे हमें कतन जो है वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ना कोई आर्गुमेंट है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो इंतहाई पसमानदा, जिसको अंग्रेजी में बैकवर्ड कहते हैं, और वो पसमानदगी जो है, बैकवर्डनेस जो है, वो सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, वो गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है, बल्कि वो जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनकी एज ए प्राइवेट बिजनेस पीपल और एज ए पीपल एट लार्ज इन द सोसाइटी,
اس سب میں جھلکتی ہے. کسی چیز میں بھی دیکھ لیں آپ، وہ سارے جو ہے نا ان کے جو کنڈیشن دیکھیں گے تو ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گی کہ جو ریلیجس بیسڈ کمیونٹیز ہیں اس میں وہ اس طرح کی چیزوں میں سب سے نیچے ہوں گے. اب ظاہر ہے اس کا تعلق ملازمت سے بھی ہوگا نا، آپ زیادہ ملازمت کریں گے تو آپ کی انکم زیادہ ہوگی، لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پرائیویٹ بزنسز جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، بلکہ وہ جو ہے آپ جو بہت زیادہ قسم کے جو انفارچونیٹ پیپل کی اگر کہیں بھی فہرست بنتی ہے، مثلا بیگاری ہیں، بیگاریوں کی آپ ایک فہرست بن جائیں تو اس میں ٹاپ پہ آئیں گے. اس میں ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے ان کو 12 اور 14 کا کوٹا پورا کر دے. جیلوں میں جو گھسے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، یا جو اسکولوں سے باہر گلی محلے میں کرکٹ کھیلتے ہیں، یا جو اس طرح کی آوارہ گردگی اور اس ٹائپ کے جو معاملات میں ان کی ریپرزنٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ. اب یہ جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا، یہ کہتا ہے سب ہنکی ڈوری ہے، دیر از نو پرابلم، یہ سب اسکینڈلز ہیں، یہ سب ہم پہ اٹیک ہے، فلاں ہے، یہ اس کو بالکل بند کر دیتا ہے. دیر از نو آرگومنٹ. کوئی بھی ریزنیبل سین مائنڈ کین ناٹ کم اپ ود اے آرگومنٹ کہ نہیں جی ایسی بات نہیں. سو ایسی بات ہے. تو جب ہم اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ ایسی بات ہے تو الٹیمیٹلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی بات کیوں ہے، کیوں ہے؟ وائی دے آر ان دی، جو کہ آپ نے اٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں. لمبی ڈسکشن ہے یہ، لیکن لوگوں کو بھی صبر کرنا پڑے گا، ہمیں بھی اس پہ بات کرنی پڑے گی، تب جا کے بات کلیئر ہوگی. دو پہلو کا ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف انڈین مسلمان ہی نہیں، بلکہ جو میرے رائے ہے اس میں مسلم ایز اے ہول انڈر ڈیولپ اور بیکورڈ ہے. اس میں یہ آپ مت اس کو انڈیا اسپیسیفک سمجھیں. ایک تو انڈیا اسپیسیفک ہے نا جو میں نے بیان کر دیا کہ یہ سٹیٹس ہیں، لیکن یہ اگر کسی بھی اور ملک میں ہوتے تو یہی حالت ہوتی، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایز اے مسلم، ایز اے کمیونٹی، ایز اے ہول، ایز اے مسلم، جس کو وہ امہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے میں اتفاق نہیں کرتا، اس کو اگر دیکھیں تو آپ ان کو اس وقت دنیا کی کمیونٹی میں ڈال کے دیکھیں. ایک تو ہم نے انڈین کمیونٹی میں ڈال کے دیکھ لیا، دوسرا آپ اگر دنیا کی کمیونٹی میں ڈال کے دیکھ لیں تو ہم نے انڈین کمیونٹی میں بھی ان کو آئیڈینٹیفائی ان کی کلر یا ریس سے تو نہیں کیا نا، یا کپڑوں سے نہیں کیا نا. ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اس حساب سے تو سارے انڈین ایک جیسے نظر آتے ہیں. تو ہم نے ان کو پک کیا ہے آن دا بیسس آف ریلیجن، رائٹ. جی تو اسی طرح اگر دنیا کی کمیونٹی میں ہم ان کو بیس کریں آن دا ریلیجن آف، آن دا بیس آف ریلیجن، ریس پہ بھی نہیں کر سکتے چونکہ بہت سارے گورے بھی مسلمان ہیں، ایسٹرن یورپین، یہ بہت ساری کنٹریز میں اس طرح. تو ریلیجس بیس پہ جب ہم کریں گے تو اس میں ان کی انڈیا سے کہیں زیادہ بدتر سچویشن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، کیونکہ اس میں وہ اس بنیاد پہ دنیا کی بیکورڈ ترین کمیونٹی جو ہے وہ ہے. اب اس کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ بیکورڈنیس کی وہی. اب اس کے دو پہلو ہیں، آگے اس سے نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بعض جو ریاستیں ہیں یا کمیونٹیز ہیں وہ رچ ہیں، چونکہ جیسے کہ گلف عربک سٹیٹس ہیں کہ جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے، آئل ہے، چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ خوشحال نظر آتے ہیں. لہٰذا اس کو صرف آپ اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ ریچ ہیں. میں ان کی بیکورڈنیس اور ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اس حساب سے میں ان کو بیکورڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری اسلامی دنیا میں دیکھ لیں کہ کتنی یونیورسٹیز ہیں. پوری اسلامی دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں اگر ان کا آپ، ظاہر ہے یہ ہم پبلک ڈسکشن کر رہے ہیں تو بہت زیادہ سٹیٹس میں خود جان بوجھ کے نہیں دینا چاہتا، حالانکہ سٹیٹس ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جو چیز لوگوں کی سمجھ میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ایک بھی یونیورسٹی کوئی ایسی نہیں ہے جس کو انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے سٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ دیکھیں جی ہم جو ہے اگرچہ بیکورڈ ہیں لیکن اس ملک میں ہمارے پاس تیل کے کنویں ہیں، اس ملک میں ہمارے پاس زعفران کے کھیت ہیں، یا اس ملک میں ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، تو یہ ہم نے جو ہے وہ یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے جس میں اتنا ہے. تو اس کی میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں کہ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں آج تک پوری اسلامی دنیا میں دو آدمی جو ہے ان کو نوبل پرائز جو ملا ہے، ایک جو پاکستانی ڈاکٹر عبدالسلام اور ایک جو ہے ترکش
एक को फिजिक्स में और एक को केमिस्ट्री में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि, और ये वो लोग हैं जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं और वहां से जाके जो उन्होंने रिसर्च की और उस तरीके से आगे बढ़ के उनका अगर कोई ये एक यूनिक वो हुआ है। लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं इस्लामिक दुनिया में, उसमें से कोई यूनिवर्सिटी इस काबिल नहीं है कि ना वो ऐसे लोग पैदा करती है और ना इस तरह की कोई अचीवमेंट है जिसकी बुनियाद पे वो कहें कि हमने ये किया। इस तरह आप जो है वो रिसर्च का ये शोबा आप देख लें तो इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे मगालते हैं। ये मिसाल मैंने क्यों सबसे पहले दी, ये हिट किसको करती है कि मुस्लिम दुनिया जो है वो एजुकेशनली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, और मेरे नजदीक दुनिया में बैकवर्डनेस की बुनियाद ही जो है वो शुरू ही जो है वो एजुकेशन से होती है। और ये बैकवर्डनेस सिर्फ मेंटली या सोशली नहीं होती, ये इकोनॉमिक भी इसके साथ जुड़ी होती है। क्योंकि जब आपको एजुकेशनली अंडर डेवलप या बैकवर्ड हैं तो आपका जो पोटेंशियल है टू अर्न द मनी या आप अपनी लाइफ को जो है वो किसी तरीके से स्टेबलाइज करने की, उसमें भी नाकाम होते हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि ये जो है एज ए कम्युनिटी जो बैकवर्डनेस है एजुकेशन के अंदर, ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है बल्कि ये इंटरनेशनली है। और जिन मुल्कों में यूनिवर्सिटियों का म्यार ना होने के बावजूद लोग इस पोजीशन में हैं कि वो बड़े बड़े तालीमी इदारों में वजीफों पे जाके तो बड़ी बड़ी एजुकेशन हासिल कर सकें, जैसे सऊदी अरबिया है। तो सऊदी अरबिया के पास अपनी कोई यूनिवर्सिटी किसी ढंग की नहीं होगी, लेकिन दुनिया में शायद सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप जो है वो सऊदी स्टूडेंट्स को मिलती है, नॉर्थ अमेरिका से लेके तो ऑस्ट्रेलिया तक। लेकिन उससे उन्होंने कितना फायदा उठाया और उसका फिर रिफ्लेक्शन क्या हुई सऊदी सोसाइटी पे, ये एक सवाल है जिसका मतलब ये है कि उस एजुकेशन का मतलब क्या हो। लेकिन उसके साथ ये मिथ जुड़ी हुई है और इसी मिथ का हमें ये प्रॉब्लम है। और मिथ ये है कि जी हम कोई बहुत बड़ी अजीम किस्म की काम थे माजी में और हम एजुकेशन में दुनिया को लीड करते थे, और फिर ऑल ऑफ सडन जो है हमारे साथ पता नहीं ये क्या हो गया कि हम पीछे रह गए। अब ये जो सारा आपने मौजूद छेड़ा ना, ये एक लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मिथ और रियलिटीज का टकराव है आपस में, और इस टकराव की वजह से बहुत सारी चीजें हमने अज्यूम की हुई हैं। और बहुत सारे मामलात में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो माजी में रहती है, दे लिव इन द पास्ट, और वो हकायक से बहुत दूर हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। दो किस्म के लोग हैं, एक जो माजी में रहते हैं, और जब आप माजी में रहते हैं इस तरीके से माजी में रहते हैं कि आप उसके इश्क में गिरफ्तार हैं, और आप या मुस्तकबिल में रहते हैं और इस तरीके से रहते हैं कि आप उसके जुनून में मुब्तला हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के या हम 1400 साल पहले बहुत बड़े अजीम कौम थे, तो या हम सीधे जन्नत में जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। अब ये जो चीज है ये आपको रियलिटी से कैसे दूर लेके जाती है, इसकी मैं आपको बात बताता हूँ जी। स्टेप बाय स्टेप। पहली बात यह है कि ये मिथ है जो तरक्की की है अरब स्टेट ने एज ए अंपायर। वो एक अरब अंपायर थी, ठीक है, ऑल दो के उसका रिलीजन जो है वो इस्लाम था। अब इस पे मैं आपको बताता हूँ कि जो हुक्मरान तबकात का रिलीजन होता है उसका कोई नेसेसरीली मतलब हरगिज नहीं होता कि जहां जहां पे वो हुकूमत कर रहे हैं उन सब का रिलीजन वो हो गया, या वो रिलीजन इटसेल्फ जो है वो रूल कर रहा है। ऑल दो के हिस्टोरिकली ये होता रहा है कि जब आप रिलीजियसली रूल कर रहे थे तो हुक्मरान तबकात के जोर जबरदस्ती, उनकी तबलीग या उनकी इंसेंटिव्स की वजह से रियाज जिसको हम कहते हैं, आम आवाम, मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक, वो उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते थे। ये हिस्ट्री में हमने बहुत सारी देखा। तो अब ये जो अरब सुल्तनत जिसको हम कहते हैं उर्दू में, जो अरब अंपायर है, आप मुझे डिफरेंस बताएं कि इसमें और पर्शियन अंपायर में और रोमन अंपायर में क्या फर्क था। हम बात कर रहे हैं ना अंपायर की, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम जी वी वर द वन ऑफ द बेस्ट और वी वर द टॉप और बाकी सारे कचरा थे, तो हमने तलवार उठाई और घोड़े पे चढ़े तो उन सब को काट के तो हमने अपनी अंपायर को उधर भी आगे कर दिया, इधर भी आगे कर दिया। लिहाजा उसको देखना पड़ेगा कि हम जब अंपायर थे तो उसमें और हम में फर्क क्या था। और अगर वो सारी अंपायर्स टूटी
زوال پذیر کا لفظ جس کو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں کا شکار ہوئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ختم ہو گئے، تو اس میں آپ کی امپائر جو ہے اس کے ساتھ آپ کسی ڈیفرنٹ جو ہے سلوک کی توقع کیوں رکھتے تھے؟ اب یہ جو اسلام کا تصور لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم امپائر تھے تو ہم کیوں ٹوٹے، رومن امپائر ٹوٹی تو ٹوٹی، پرشین ٹوٹی، جو دنیا کی جو ہے ہزاروں کی تعداد تک امپائریں گئی، لیکن ہم نے نہیں ٹوٹنا تھا۔ ایک یہ تصور ہے جو بنیادی طور پہ جس کو میں میتھ سمجھتا ہوں، اور یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی امپائر باقی امپائروں کی طرح تھی اور اس کا ٹوٹنا لازم تھا، چونکہ یہ ہسٹوریکل جو ایوولوشنری پروسیس ہے اس کا حصہ ہے۔ امپائرز ٹوٹتی ہیں اور وہ نئے وقت کے مطابق، نئے حالات کے مطابق، نئی کنڈیشن میں ری سٹینڈ کرتی ہیں۔ اس حساب سے یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ خود انڈو چائنا جو تہذیبیں ہیں، جس میں مثلا انڈیا جو ہندوستانی تہذیب ہے یا چائنیز تہذیب ہے، اس کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ چائنا ایک زمانے میں بہت بڑی سیویلائزیشن تھی جس کے ہم قصے پڑھتے ہیں، اور ان کے وہ بادشاہ اور ان کی ایجادات اور ساری چیزیں۔ اس طرح ہندوستان ایک بہت بڑی تہذیب تھی جس کے اندر بادشاہ آتے ہیں اور وہ سارے معاملات اور سسٹم رن کر رہا تھا۔ تو یہ سارے جو ہے انہوں نے اگر شکل بدلی، ایک نئی شکل، ایک ماڈریٹ شکل میں سامنے آئے، تو آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ آپ وہی سلطنت، وہی گھوڑا اور ایون وہی تلوار لے کے آئیں گے اور دنیا پہ آپ حکومت کریں گے؟ اب یہ جو ہوتا ہے نا اس طرح کا ایک اپنے آپ پہ رحم کرنے کا انداز کہ جی ہمارے ساتھ کوئی یہ ہو گیا، اس کو سمجھنے کے لیے یہ کہنا چاہیے کہ ایجوکیشنلی آپ کبھی بھی کوئی ہوا کے گھوڑے پہ سوار نہیں تھے جناب۔ مکہ مدینہ میں جو ریاست قائم ہوئی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو ہوئی، وہ مکسچر آف ریلیجن اور مکسچر آف پالیٹکس تھی۔ اب یہ بھی اس کے ساتھ پھر میت ہے کہ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہے، اور اسلام کی جو وہ شکل تھی جس کو ہمارے کچھ لوگ اب ریاست مدینہ کہتے ہیں، کیا وہ سیکولر ریاست تھی یا وہ ایک ریلیجس ریاست تھی جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ اور جو ریلیجس ڈسپلن کے اندر جو ہے وہ قائم کی گئی تھی؟ لیکن میرے خیال میں ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا اس کے ساتھ کوئی زیادہ گہرا تعلق نہیں، اس لیے میں نے ریفرنس دے دیا۔ لیکن ایجوکیشن وائز آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو لیڈ کر رہے تھے، اور پھر درمیان میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ ہمارے ہاتھ سے وہ ایجوکیشن نکل کے مغرب میں چلی گئی، اس میتھ کو میں بیان کر رہا تھا۔ بنیادی طور پہ جو عرب تھی یہ ریاست جس کو آپ گولڈن ایج کہتے ہیں، 9ویں صدی سے لے کے 13ویں صدی کا یہ جو پیریڈ تھا جس پر مسلمان بڑا پرائیڈ لیتے ہیں کہ جی ہم بڑے اس وقت ماڈرن تھے، تو یہ زوال پذیر ہوئے تو کیسے ہوئے؟ اب یہ آپ 9ویں سے 13ویں یا 8ویں سے 12ویں کہہ لیں، عروج کے آگے پیچھے جو الگ الگ کہانیاں ہیں دونوں کو مان لیتے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پہ پرابلم میرے نزدیک یہ تھا کہ وہ صرف ٹرانسلیٹر تھے، جو کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے ریسرچ کے حوالے سے۔ آپ مجھے ایک چیز بتاتے ہیں جو اوریجنل ریسرچ کی ہے، جو سارا کام انہوں نے اس دور میں کیا، وہ انہوں نے گریک جو سائنس تھی اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا، ایون لٹریچر کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، جو گریک لٹریچر تھا اس کو بھی نہیں، انہوں نے صرف جو ہے وہ سائنس کو، جس میں جو ہے وہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، جو اسپیشلی میتھمیٹکس، الجبرا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، جو کہ بہت اچھی بات تھی۔ اور اس کی وجہ سے اس کو گولڈن ایج اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت فرق پڑا، چونکہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک سائنٹیفک سوچ پیدا ہوئی، آل دو کہ اٹ واز باروڈ۔ یہ جو آپ جس کو ایرسٹوٹل یا ایرسٹوٹلین ازم کہتے ہیں، یہ کیا تھا؟ یہ بنیادی طور پہ یہی وہ ٹرانسلیشن تھی جس کو انہوں نے ارسطو کو ایک بہت ہی وہ بنا کے پیش کیا، اور اس کے کیے ہوئے اصولوں کی بنیاد پہ آگے جو ہے وہ چلتے گئے۔ تو اس میں بہت سارے سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے بڑے بڑے والیوم لکھے، جن کے ہم نام لیتے ہیں ابو علی سینا، رازی، ابن رشد، فلاں فلاں، ایک لمبی لسٹ ہے، اور ان کی اچیومنٹس کو کوئی انڈرمائن نہیں کرتا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو ویسٹ کی یونیورسٹیز میں پڑھایا گیا کچھ کو ان میں سے، اور وہ جو ہے لاطین زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا وغیرہ وغیرہ، اس سے بھی ہمیں اعتراض نہیں۔ سائنس کی بیسیکلی بکس جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی امپورٹنس رکھتی ہیں، لیکن اس میں بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جن کو اگنور کیا گیا، اور جو کانفلکٹ ہے آج ہمارے
یہ جو مختلف ریلیجنس کو لے کے، اس کی وجہ یہی ہے۔ مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک ڈیو جب آپ ریگارڈ نہیں دیں گے، مثلا آپ گریک لٹریچر کو یا سائنس کو یا نالج کو، فلسفے کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تو آپ اگر گریک فلاسفر کو نہیں مانتے یا گریک جو مائتھالوجی یا جو ان کے لیڈرز ہیں ان کی اچیومنٹس کو آپ گالیاں دیتے ہیں، ان کی تہذیب کو آپ نہیں مانتے، تو ان کی نالج سے آپ کتنا لمبا استفادہ کر سکتے ہیں؟ اس وقت تک نا، جب تک کہ وہ آپ کے مفاد کے مطابق ہوگی۔ جس دن وہ آپ کے مفاد سے اگلا قدم اٹھانا شروع ہو جائے گی، آپ تلوار نکال لیں گے۔ اسی طرح یہ انہوں نے کیا کہ گریک سے یہ چیزیں تو لینے کی کوشش کی، لیکن گریک کا جو اصل مسئلہ تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ بالکل ایک طرف کر دیا۔ اور یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لمبی بحث ہے، اس فورم پہ ہونے کی نہیں، لیکن جو فلسفے کا تصور عربک دنیا میں اس وقت تھا وہ بالکل الگ تھا، جو ویسٹ میں تھا وہ بالکل الگ تھا، لیکن اس ڈیٹیل کا اس سے تعلق نہیں۔ لیکن اس میں آپ اس کو اگر ایکنالج نہیں کرتے، ان کی فلسفے، وے آف لائف کو، ان کی اچیومنٹس کو، تو آپ ان کے لٹریچر کو جو ہے وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال جو الجبرا ہے، بائی دا وے، ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ الجبرا جو ہے کی طرح جتنے جی سائنسز کے پیچھے ایل لگتا ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ زیادہ تر 100% نہیں، کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ عربک اورینٹیڈ ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ کام فیلڈیں تھی جس پہ انہوں نے کام کیے۔ اب جس آدمی کو آپ الجبرا کا باوا آدم کہتے ہیں، وہ جا کے اس نے یہ سارا کام جو ہے وہ ہندوستان میں پنڈتوں سے اور وہاں کے جو سائنٹسٹ تھے ان سے سیکھا، اور اس کو لے آ کے تو اس نے ٹرانسلیٹ کیا عربک میں اور اس کو انٹروڈیوس کرایا۔ تو آپ جو ہے وہ پنڈت کو کسی طریقے سے صاحب علم آدمی تو ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ یہ کبھی غلطی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کا بھی کوئی کنٹریبیوشن تھا اس وقت کی جو علمی، ادبی اور جو اس طرح کی کوششیں ہو رہی تھی۔ لیکن آپ نے الجبرا جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ تاج پہ سجا لیا کہ یہ ہمارا کمال ہے اور یہ مغرب نے ہم سے چھین لیا یا ہم سے لے لیا یا ہم نے اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن دیا۔ تو یہ سارے جو میتھ تھے، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بے شک اس کو گولڈن ایج کہیں، لیکن یہ ایک شیئر قسم کی لیگیسی تھی، نالج کی، فلسفے کی اور علم کی، جس میں ویسٹ بھی شامل تھا، جس میں ایسٹ بھی شامل تھا، اور یہ سب مل کے آپ نے اس سے استفادہ کیا، بہت اچھی بات کی۔ لیکن آخر جا کے آپ 12ویں یا 13ویں صدی میں اچانک جو آپ کو بریک لگ گئی اور آپ کہتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، پتہ نہیں کیا سازش ہو گئی، اس کا تعلق اسی بات سے ہے کہ آپ نے حقائق کو تسلیم کیا ہی نہیں تھا ٹو سٹارٹ وتھ۔ اگر آپ تسلیم کرتے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ انڈیا سے الجبرا سیکھ سکتے ہیں یا یونان سے جو ہے وہ آپ الگوریدم یا کوئی جو ہے وہ کیمسٹری سیکھ سکتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ان کا فلسفہ بھی تو آپ کو سیکھنا چاہیے نا۔ لیکن فلسفے پہ آپ نے 12ویں صدی میں جا کے پابندی لگانی شروع کر دی کہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو فلسفے پہ بات کرتے ہیں وہ پھر ہمارے بیسک کانسیپٹ پہ بھی کوشچن کرتے ہیں، جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی یہ ساری جو ٹرانسلیشن کی نالج تھی اس پہ بریک لگنی شروع ہو گئی، چونکہ اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک جو ہے موقف آ گیا کہ جی یہ علوم جو ہیں ہمارے عقائد کے خلاف ہیں، اس لیے ان کو صرف حد تک پڑھو، اس کے آگے نہ تو ڈسکس کرو، نہ اس پہ ریسرچ کرو، نہ اس کو انکریج کرو۔ یہ جو امام غزالی اور ابن رشد اور ان لوگوں کے درمیان ڈیفرنس کی بحث ہے، ظاہر ہے بہت زیادہ کریٹیکل اور اکیڈمک ہے، لیکن اس کا اس میں ریفرنس ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے خود جو ہے جو بھی ہو رہا تھا اس کو آپ نے بریک لگا دی، اور اس بریک کی وجہ سے آپ ٹریک سے ہی اتر گئے۔ جو آپ کی ترقی ہو رہی تھی، کچھ ہو رہا تھا، اس کو خود آپ نے اس کا گلا گھونٹا، اس پہ جو ہے آپ نے چاقو چھری سے حملہ کیا، بیک سٹیبنگ جس کو آپ کہتے ہیں، سٹیب کر کے آپ نے مار کے اس کو دفن کر دیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ جو کام ہوا تھا وہ آج تک ریفلیکٹ کرتا ہے جہاں جہاں بھی مسلم بیکورڈنس ہے۔ انڈیا کے اندر کیا یہ بات آج ریفلیکٹ نہیں کرتی؟ کیا انڈیا کے اندر جتنے آپ کے مدرسے ہیں اور مکتب ہیں اور اسلامک سکولز ہیں، اس میں فلسفے پہ بات کرنے یا فلسفہ پڑھنے یا فلسفے کو اس طریقے سے ڈیبیٹ کرنے کی اجازت ہے؟
کیا اسلام جو مسلم کمیونٹی انڈیا کے اندر ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہندوستانی تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، جن کے اندر اوپن ڈیبیٹ ہو سکتا ہے یا بحث ہو سکتی ہے فلسفے پہ یا سائنس پہ، اس میں بھیجنے پہ راضی ہیں؟ کیا آپ اپنا اسلامک سکول کھولنا لازمی سمجھتے ہیں، مکتب ہو یا مدرسہ ہو؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ آپ ایک جو ہے وہ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں بچے کے ذہن پہ کہ اس نے کس حد تک سیکھنا ہے اور کس حد تک نہیں سیکھنا. تو جب آپ اس پہ کنٹرول رکھ رہے ہیں تو یہ تو وہی ریفلیکشن ہے جو 12ویں صدی میں آپ نے فتویٰ دے دیا تھا کہ فلسفہ سیکھنا جو ہے وہ کفر ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خطے کا جو مسلمان ہے وہ آج بھی 12ویں صدی میں زندہ ہے، 21ویں صدی میں ہے ہی نہیں؟ اٹکا ہوا ہے، بالکل ہوں، اٹکا ہوا ہے، اور جہاں پہ اس کو بریک لگی تھی اس بریک سے وہ نکلا نہیں. لیکن یہ آپ نہ کہیں کہ ہمارے خطے کا، بلکہ یہ مسلم اوور آل ٹھیک ہے. مسلمان جو ہے اوور آل آپ کہیں دیکھ لیں، عرب دنیا میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، سوائے کچھ ایکسیپشنز کے جہاں پہ کچھ ریاستوں نے تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ رول پلے کیا، جس طرح ملیشیا، انڈونیشیا، جہاں جہاں مسلمان دوسرے طریقے سے رہتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ایز اے ہول میجارٹی آف دی کمیونٹی جو ہے وہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ماضی میں رہتی ہے یا مستقبل میں رہتی ہے. ماضی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شاندار لائف گئی اور اس پہ وہ ماتم کنا ہے، اور مستقبل سے مراد یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے جہاں 70 ہو رہے ہیں اور وہ سارے لوازمات جو ہے ان کے انتظار میں ہے. اب اس کے درمیان کی جو ٹرانزیشنل لائف ہے اس کے بارے میں وہ کوئی جو ہے وہ ریزنیبل بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشنل انڈر ڈیولپ ہونے کی وجہ اور پسماندہ اور بیکورڈ ہونے کی وجہ، کہ اس کا جو ہسٹری کا اس میں رول ہے. لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کیوں مسلم جو ہے وہ بیکورڈنس کی طرف سلپ ہوا؟ تو اس کی ریزن میرے نزدیک ہندوستان کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ان کا رویہ ہے، جو مدرسوں، مکاتب، اسکولز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے ایک پوری ڈسکشن ہے. اس پہ پھر بات کریں گے تو اصل چیز کلیئر ہوگی کہ آج کے ہندوستانی مسلمان کی بیکورڈنس میں ایجوکیشن کا کیا رول ہے. جی، آپ کا بہت بہت شکریہ بشانی صاحب. میں نے تو ایک سوال ہی آپ کے سامنے یہاں پہ رکھا تھا کہ جی ہندوستان کا مسلمان آج پولیٹیکلی، سوشلی، اکنامکلی اتنا بیکورڈ کیوں ہے اور اس کا ہندوستان میں کیا مستقبل ہے. آپ نے ہمیشہ کی طرح ایک بڑی تصویر کو ہمارے سامنے کھینچ کے رکھ دیا ہے کہ بھائی چیزوں کو صرف ہندوستانی مسلمان کے کانٹیکسٹ میں نہ دیکھو بلکہ مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر کیا صورتحال ہے اور کیا ان کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، ایجوکیشن کو لے کے کیا رویہ ہے. وہ تمام باتیں آپ نے رکھی. دوستو یہاں پر لیں گے ایک بریک. پروگرام کے اگلے حصے میں جو بات حامد بشانی صاحب نے کہی ہے، ہندوستان کے جو مدارس ہیں ان میں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ.